बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर टीवी और मैं हूं शाहज़ेब फारूक। सबसे पहले शामिल करते हैं बुलेटिन में हेडलाइंस। ट्रांसजेंडर एक्ट गैर इस्लामी करार फौरी मंसूख किया जाए। आजाद असम्बली में ट्रांसजेंडर बिल ऐवान की इत्तफाक़ी राय से कालादम करार दे दिया गया। तमाम मसालिक के जय्यद उलमा व मशाइख इस बिल को शरीयत से मुतसादम समझते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि कुदरती आफात से निमटने के लिए आगाही फराहम करना होगी। 8 अक्टूबर के ज़लज़ले ने सरकारी और निजी इमारतों को जमीन बोस कर दिया था। मुतासरीन की बहाली और खिते की तामीर नो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज था। बल्दियाती इलेक्शन कामयाब बनाने के लिए कमिश्नर मुजफ्फराबाद की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस इंतजामिया की भरपूर शिरकत, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इंतजामिया और पुलिस के बाहमी ताउन से इंतजामात जल्द मुकम्मल करने का फैसला। मौसम सरमा की आमद बारिश के बाद पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मौसम की तब्दीली के बाद लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तर्जुमान वजीर खारजा का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल की तहकीकात करवाइए। भारत मजलूम कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म व सितम का जिम्मेदार है। 9 लाख भारतीय फौजी बेगुनाह कश्मीरियों का अहाता किए हुए हैं। अक़वाम आलम से नोटिस का मुतालबा। तनख्वाहों का तनाज़े, बरतानवी कंटेनर्स पर मुलाजमीन की हड़ताल। यूनाइटेड यूनियन का कहना है कि अफरात ज़र के मुताबिक तनख्वाहों में 10% से ज्यादा के हकदार हैं। तनख्वाहों में 7% इजाफा और मजीद 500 पाउंड नहायत मुनसफाना है। बरतानिया भर में मजहबी बुनियाद पर हमलों का शिकार होने वालों में मुसलमान सर फहरिस्त। गुज़िश्ता साल की निस्बत मजहबी हमलों में 26% इजाफा हुआ है। हमलों के शिकार होने वालों में यहूदी दूसरे नंबर पर हैं। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न हर सू चरागां फिजा दुरूद सलाम से मुअत्तर हो गई। पाकिस्तान और दुनिया भर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम वलादत की खुशी में महाफिल का एहतमाम। मस्जिद, दफातर, बाजारों और शाहराओं को रोशनियों से सजा दिया गया। आजाद कश्मीर के वजीर माल चौधरी मोहम्मद इखलाक का दौरा बरतानिया। समाजी रहनुमा चौधरी सगीर का वजीर माल के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम। वजीर माल का कहना था कि ओवरसीज कश्मीरियों के मसाइल में जमीनी तनाज़ात का तनासुब बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Whether you run a global corporation or a small business, keeping track of your company's finances is equally important. That's why at TAS Accountants, we believe that every business should have a team of accountants, An income tax preparer, a payroll processor. bookkeeper and a business advisor to advise you when you're just not sure what to do. We will even help you set up your new business. When you work with TAS Accountants, your own team of accountants is exactly what you'll get, no matter how large or small your business is. Give TAS Accountants a call on 0121 565 1885 Or on 0789 0669 148. हेडलाइंस आपने जानी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शामिल करें। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में उलमा और मजहबी हलकों में ट्रांसजेंडर्स एक्ट के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल के बाद असम्बली में बिल को ख़त्म करने की करारदादें पेश की गईं। असम्बली इजलास में हाफिज़ हामिद रज़ा और मोहम्मद मज़हर सईद की जानिब से बिल मुखालिफ करारदादें पेश की गईं, जिन्हें ऐवान ने इत्तफाक राय से कबूल कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिप्टी स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी रियाज अहमद की ज़ेर सदारत जुमेरात के रोज़ होने वाले असम्बली इजलास में मशीर बराए मजहबी अमूर औकाफ हाफिज़ हामिद रज़ा और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अशर ज़कात मोहम्मद मज़हर सईद ने करारदादें पेश की, जिन्हें ऐवान ने इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। हाफिज़ हामिद रज़ा की पेश करदा करारदाद में कहा गया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ट्रांसजेंडर पर्सनस
ایکٹ 2018 ملک بھر میں نافذ کیا گیا ہے۔ حافظ حامد رضا کی پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ٹرانسجینڈرز پرسن ایکٹ 2018 ملک بھر میں نافذ کیا گیا ہے، جو کہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ تمام مسالک کے جید علماء کرام اس متنازع قانون کو نہ صرف شریعت سے متصادم بلکہ ہم جنس پرستی جیسے حرام اور گناہ کے فروغ کا ذریعہ گردانتے ہیں اور اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں۔ یہ قانون LGBTQ ایجنڈے کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ صوبوں کی رائے لیے بغیر اسے صوبوں میں جبراً نافذ اور مسلط کر دیا گیا ہے۔ آئین میں پاکستان کے آرٹیکل 230 کے تحت تشکیل پانے والے آئینی ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے مطابق یہ قانون شریعت اور اسلامی احکامات کے منافی ہے، جبکہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 228 اور نفاذ شریعت ایکٹ 1991 کے مطابق کوئی غیر اسلامی غیر شرعی قانون نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ ملک بھر اور بالخصوص آزاد کشمیر کے تمام مسالک کے جید علماء کرام اور مذہبی حلقوں میں شدید بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ ٹرانسجینڈرز پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کو کالعدم قرار دیا جانا عین دستوری تقاضا اور مفاد عامہ کے لیے از حد ضروری ہے، لہٰذا قانون ساز اسمبلی آزاد جموں کشمیر کا یہ اہم اجلاس وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس غیر شرعی، غیر اسلامی اور غیر اخلاقی قانون کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ 8 اکتوبر کے زلزلے کو 17 سال مکمل ہو گئے۔ صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر کا عظیم سانحے پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم تنویر الیاس کا کہنا تھا کہ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں عالمی برادری نے انسانی ہمدردی کے تحت ایسا مثالی کردار ادا کیا جس نے پاکستانی قوم اور کشمیری عوام کے دل جیت لیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود نے کہا ہے کہ 17 سال پہلے آج کے دن مظفر آباد، باغ اور پونچھ کے اضلاع کے علاوہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں جو قیامت خیز زلزلہ آیا تھا، اس نے ہزاروں بچوں، جوانوں، خواتین اور بزرگوں کو آن واحد میں ہم سے چھیننے کے علاوہ سرکاری اور نجی املاک کو زمین بوس کر دیا تھا۔ جن لوگوں نے اس قدرتی آفت کی تباہ کاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ شاید ہی کبھی اسے بھلا پائیں۔ انہوں نے کہا کہ زلزلہ سے ہونے والے انسانی جانوں کے نقصان کی تلافی تو ممکن نہیں، لیکن زلزلے کے بعد متاثرین کی بحالی اور تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے چیلنج سے حکومت نے کامیابی کے ساتھ نمٹنے کی بھرپور کوشش کی اور ان کوششوں میں ہمیں اللہ کے فضل سے بڑی کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ ادریس نا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ 8 اکتوبر 2005 کے سانے میں عالمی برادری نے زلزلہ میں انسانی ہمدردی کے تحت ایک ایسا مثالی کردار ادا کیا جس نے پاکستانی قوم اور کشمیری عوام کے دل جیت لیے۔ ہمیں ایک نئی امید کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور قدرتی آفات سے نمٹنے اور نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے آگاہی فراہم کرنا ہوگی۔ جن ممالک نے اس سانحے میں ہماری مدد کی، ان کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 8 اکتوبر کو آنے والے زلزلے کے بعد حکومت پاکستان اور پاکستانی قوم اس سانحے کی تباہ کاریوں سے پیدا ہونے والے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایسی زنجیر بن گئی جس کی وجہ سے ہمارے حوصلے بڑھے اور ناممکن کام ممکن ہوا۔ حکومت اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک متاثرہ علاقوں کی بحالی کو 100% یقینی نہیں بنایا جاتا۔ ادریس نا معاون خصوصی اطلاعات اسمال انڈسٹریز و ماحولیات محمد رفیق نیر نے کہا کہ 8 اکتوبر کے بعد جس طرح دوست ممالک اور پاکستانی عوام نے بحالی و تعمیر نو کے کاموں میں حصہ لیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کی صبح چند ساعتوں میں رونما ہوئے عظیم سانحے کو گزرے آج 17 سال ہو گئے ہیں۔ اس زلزلے میں آزاد کشمیر میں ہزاروں لوگ شہید اور زخمی ہوئے، لاکھوں بے گھر بھی ہو گئے۔ اور ایک اہم خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے کمشنر مظفر آباد کی زیر صدارت اجلاس پر مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ انتظامیہ اور پولیس مکمل کوآرڈینیشن کے ساتھ بلدیاتی انتخابات کے انتظامات کو الیکشن کی تاریخ کا انتظار کیے بنا حتمی شکل دینے کے لیے ابھی سے کام شروع کرے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کمشنر مظفر آباد ڈویژن مسعود الرحمان کی زیر صدارت بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس جمعہ کے روز منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس طاہر محمد قریشی، ڈپٹی کمشنر مظفر آباد راجہ طاہر ممتاز خان، ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی سید فدا حسین کاظمی، ڈپٹی کمشنر نیلم خواجہ اعجاز احمد، ایس ایس پی مظفر آباد سردار یاسین بیگ، ایس ایس پی جہلم ویلی مرزا زاہد، ایس پی نیلم سجاد احمد، ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی بابر منہاس، ایڈیشنل کمشنر شوکت خان یوسف زئی اور راجہ سہیل خان نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی بابر منہاس نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے شرکاء کو بریفنگ دی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ انتظامیہ اور پولیس مکمل کوآرڈینیشن کے ساتھ بلدیاتی انتخابات کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ابھی سے کام شروع کرے گی۔ دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اقدامات کیے جائیں گے اور پولیس نفری اور دیگر ریسورسز کے لیے ابھی سے متعلقہ حکام کو تحریک دی جائے گی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کمشنر مظفر آباد مسعود الرحمان نے کہا کہ قانون کو یقینی بنانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ پولیس اور انتظامیہ مل کر لا
لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ کا انتظار کیے بغیر آج سے ہی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے سلسلے میں اقدامات شروع کرنے ہوں گے۔ لوگوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژن کے تینوں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور سپرنٹینڈنٹ پولیس مل کر اپنے اپنے اضلاع کے لیے نفری اور دیگر ضروریات کا تخمینہ ارسال کریں تاکہ جلد از جلد اس کے حصول کے لیے تحریک کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ الیکشن سے 15 دن پہلے ضرورت کے مطابق جس حد تک ممکن ہو نفری فراہم کی جا سکے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس طاہر محمود قریشی نے کہا کہ پورا مظفر آباد ڈویژن پر امن علاقہ ہے، لیکن الیکشن شیڈول جاری ہونے کے لیے بعد ماحول میں تلخی بڑھے گی اور اس موقع پر ہمیں دستیاب وسائل اور نفری کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ریسورسز سامنے رکھتے ہوئے امن و ایمان کی صورتحال برقرار رکھنی ہے تاکہ پرامن انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جا سکے۔ آگے بڑھیں اور ایک اور خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ مظفر آباد میں موسم سرما کی آمد ہے۔ بارش کے بعد پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ اچانک موسم کی تبدیلی پر لوگوں نے گرم کپڑوں کا استعمال شروع کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دارالحکومت مظفر آباد اور گردنواں میں بارش، بالائی پہاڑوں پر برف باری، دارالحکومت کی سڑکیں تالابوں میں تبدیل، جبکہ بارش کے بعد سردی کا آغاز، لوگوں نے گرم کپڑے پہن لیے۔ تفصیلات کے مطابق دارالحکومت مظفر آباد اور گردنواں میں بارش اور بالائی پہاڑوں پر ہر طرف سے برف باری سے سردی کا آغاز ہو گیا۔ اچانک موسم کے تبدیل ہونے پر لوگوں نے گرم کپڑوں کا استعمال شروع کر دیا، جبکہ بارش سے دارالحکومت کی سڑکیں تالابوں میں تبدیل ہو کر رہ گئیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Fido Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities. To support our cause, visit fidonido.org.uk. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ جموں کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات کروائے۔ دنیا بھارتی مسلمانوں کے خلاف بی جے پی RSS گنڈوں کی منظم زعفرانی دہشت گردی سے واقف ہے۔ کشمیری عوام نے واضح کر دیا ہے کہ وہ بھارتی تسلط سے آزادی چاہتے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق سے تحقیقاتی کمیشن کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان عالمی برادری پر زور دیتا ہے کہ وہ بھارت کو معصوم کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا ذمہ دار ٹھہرائے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق جموں کشمیر تنازع کے منصفانہ اور پرامن حل کو یقینی بنانے میں کردار ادا کرے۔ ان خیالات کا اظہار ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کی کامیاب کارروائیوں سے لے کر دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان کے کردار تک عالمی امن میں پاکستان کی شراکت کا عالمی برادری نے بڑے پیمانے پر اعتراف کیا ہے۔ اس کے برعکس ریاستی دہشت گردی ہندوستان کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر سے زیادہ کہیں بھی واضح نہیں، جہاں 9 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی قابض افواج بے گناہ کشمیریوں کو دہشت گردی، تشدد اور اذیتوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ دنیا کو سب اچھا کی رپورٹ دکھانے والا بھارت دنیا میں بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے اور وزیر داخلہ امت شاہ کے حالیہ دورہ مقبوضہ کشمیر کے ذریعے مزید ڈرامہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور دنیا کو یہ یقین دلانے کے لیے دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال معمول پر ہے۔ اس دورے کا مظلوم اور محکوم کشمیریوں کے لیے کوئی مطلب نہیں۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کے مصروف ترین کنٹینر پورٹ پر ملازمین کی جانب سے ہڑتال کر دی گئی۔ ہڑتال یونین یونائٹ کی جانب سے کمپنی کی مسلط کردہ پے ڈیل مسترد کرنے کے بعد شروع کی گئی۔ ملازمین کا مطالبہ ہے کہ تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا جائے، جبکہ رپورٹ کے مطابق تنخواہوں میں 7% اضافہ منصفانہ ہے۔ احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے مصروف ترین کنٹینر پورٹ پر ہڑتال کے حوالے سے یونین نے متنبع کیا ہے کہ مطالبات کے حق میں مزید صنعتی اقدام کیا جا سکتا ہے۔ بندرگاہ فلیکسسٹو پر 27 ستمبر کو ورکرز نے 8 دن کے لیے واک آؤٹ کر رکھا ہے۔ یہ ہڑتال یونین یونائٹ کی جانب سے کمپنی کی مسلط کردہ پے ڈیل کو مسترد کیے جانے کے بعد شروع کی گئی۔ اگست میں یونائٹ یونین کے تقریباً 1900 ارکان نے ایکشن میں حصہ لیا تھا، جب یونین نے افراط زر کی شرح سے مطابقت رکھنے کے لیے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا، جو
الحال 10% ہے۔ پورٹ کا کہنا ہے کہ تنخواہ میں 7% اضافہ اور مزید 500 پاؤنڈ بہت منصفانہ ہے۔ ہیچسن پورٹس جو چین بیسڈ ملٹی نیشنل کانگلومیریٹ کا حصہ ہے کا کہنا تھا کہ پورٹ اور یونین کے مابین بارگیننگ پروسیس ختم ہو گیا ہے، لیکن ریجنل آفیسر فار یونائٹ مائلز ہوبارٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس مسلط کردہ پی آفر کو قبول نہیں کیا۔ یونین آفیسر کا کہنا ہے کہ یہ ہڑتال کا دوسرا مرحلہ ہے اور لوگ اس بارے میں انتہائی پرعزم ہیں کہ وہ اپنے تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہڑتال کی کارروائی پر عمل پیرا ہیں اور اسے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اگر ضروری ہوا تو مزید کارروائی کی جائے گی۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ برطانوی حکام کے مطابق انگلینڈ اور ویلز میں مذہب کی بنیاد پر نفرت آمیز حملوں میں ہونے والوں میں سر فہرست مسلمان ہیں۔ ہوم آفس کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں گزشتہ برس کے نسبت 26% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانوی حکام کے مطابق انگلینڈ اور ویلز میں مذہب کی بنیاد پر نفرت آمیز حملوں کا شکار ہونے والوں میں سر فہرست مسلمان ہیں۔ ہوم آفس کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2021 کے مقابلے میں جنوری سے ستمبر 2022 تک مذہب کی بنیاد پر حملوں کی تعداد میں 26% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو 1,55,841 بنتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مذہبی نفرت سے متعلق 8,307 رجسٹرڈ جرائم ہوئے، جس میں 42% مسلمانوں اور 23% یہودیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ برسوں میں نفرت انگیز جرائم سے اضافے کا رجحان بنیادی طور پر پولیس کی طرف سے جرائم کی ریکارڈنگ میں بہتری کی وجہ سے ہوا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اس سے قبل 2016 میں یورپی یونین کے ریفرنڈم جیسے فرقہ وارانہ اور المناک واقعات کی پیروی اور 2017 میں لندن میں ہونے والے مہلک حملے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2020 کے موسم گرما کے دوران بلیک لائیوز میٹر کے مظاہروں اور انتہائی دائیں بازو کے جوابی مظاہروں کے بعد مذہب کی بنیاد پر نفرت انگیز جرائم میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ مساجد، محلوں اور اہم سرکاری عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا، جبکہ میلاد کی محفل کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کی تاریکی کو اپنے نور مجسم سے روشنیوں میں تبدیل کرنے والا محسن انسانیت، محبوب خدا، آقائے دو جہاں، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے میلاد النبی کے سلسلے میں ملک بھر میں میلاد اور درود کی محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلیوں، بازاروں اور گھروں کو برقی کمکموں سے دلہن کی طرح سجایا ہے، جبکہ تمام سرکاری و غیر سرکاری عمارتوں پر چراغاں کیا گیا ہے۔ اسی طرح مساجد، دفاتر، مارکیٹس، بازاروں، شہروں پر بھی خوبصورت روشنی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ملک بھر میں تمام گلی محلوں میں چھوٹے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں، جن میں شریک ہر شخص کے منہ پر سرکار کی آمد مرحبا کا ورد ہے، جبکہ عاشقان رسول کی جانب سے مختلف تقریبات بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں درود السلام و نعت رسول مقبول کی گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے لاہور، کراچی اور کوئٹہ سمیت دیگر بڑے شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی اور موبائل سروس بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کے وزیر مال چودھری محمد اخلاق کے اعزاز میں برمنگھم کے مقامی ہال میں چودھری صغیر اور ان کے دوست احباب کی جانب سے ایک استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں مڈ لینڈز برڈ سے پارٹی کارکنان اور حلقہ سنسا کی اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مال نے کہا کہ اوورسیز کشمیریوں کی پٹواری سسٹم سے جان چھڑوا دی جائے گی، وہ اپنی زمین کی انفارمیشن UK میں بیٹھ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ عدم اعتماد کی باتیں افواہیں ہیں۔ مزید احوال برمنگھم سے علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کے وزیر مال چودھری محمد اخلاق ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں، جہاں ان کے اعزاز میں مختلف شہروں میں استقبالیہ تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ برمنگھم کی سماجی شخصیت چودھری صغیر نے اپنے دوست احباب کے ہمراہ آزاد کشمیر کے وزیر مال کے اعزاز میں ایک استقبالیہ تقریب منعقد کی، جس میں حلقہ سنسا سے تعلق رکھنے والے احباب کو مدعو کیا گیا تھا۔ وزیر مال جب پروگرام میں تشریف لائے تو ان کو مالا ڈال کر جلوس کی شکل میں ریجنٹ پارک ہال میں لایا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ ربكما تكذبان
इस दौरान चौधरी मोहम्मद सगीर, रऊफ मुगल, बैरिस्टर करामत हुसैन, चौधरी अमजद अली, चौधरी तनवीर और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज कश्मीरी कम्युनिटी के मसाइल में जमीन के तनाज़ात के इशूज ज्यादा सामने आते हैं, जिसके लिए चौधरी इखलाक जैसा आदमी ही बेहतर है क्योंकि इनकी तरजीहात ओवरसीज के मसाइल का हल है। इस दौरान चौधरी इखलाक ने खिताब करते हुए कहा कि बैरून मुल्क रहने वाला हर शख्स मेरा भाई है। इमरान खान ही पाकिस्तान का वो वाहिद लीडर है जो मुल्क को बहरान से निकालेगा। इस वक्त नाहल हुक्मरानों की वजह से मुल्क में काफी ज्यादा मसाइल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ नादान दोस्त झूठी अफवाहें फैलाते हैं कि आजाद कश्मीर में अदम इत्माद की तहरीक आ रही है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। हम इमरान खान की क़यादत में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास के साथ खड़े हैं। इस दौरान वजीर माल आजाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद इखलाक, रऊफ मुगल, बैरिस्टर करामत और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हमने महकमा माल का सिस्टम कंप्यूटराइज कर दिया है। अब पटवारियों की इजारादारी खत्म हो चुकी है। तमाम ओवरसीज कश्मीरी अपने घर बैठकर अपनी जमीन की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओवर कश्मीर जो कम्युनिटी है ये तो बाउंड है हमारे लक की। ये पीटीआई जो है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के जो चेयरमैन है इमरान खान हमेशा इनके लिए सोचते हैं, और हम भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हम भी इनके लिए ही सोचते रहते हैं। जो भी इनके कोई मसाइल होंगे इंशाल्लाह हल होंगे। जी वो तो एयरपोर्ट के मसाइल हैं, दूसरा और प्रॉपर्टीज़ के मसाइल हैं। प्रॉपर्टीज़ आज़ाद कश्मीर का तो उसका तो मैं खुद ही वारस हूँ, तो इंशाल्लाह वो कंप्यूटराइज कर रहे हैं सिस्टम को, जो कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बड़ी तफसील से हमारी आज दिन में भी मुलाकात हुई है, जिसमें जनाब बड़े वाकिफ़ हैं कि मसले मसाइल जो कश्मीर के हवाले से हैं और जो बाकी जो ओवरसीज़ कश्मीरीज फेस कर रहे हैं इनके, मैं चूँकि प्रीएम्प्टिवली तो बात नहीं करना चाहता, मेरा खुद ही जनाब अपनी तकरीर में आज बात करेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये इतना ख़ास इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इसीलिए जो है बड़ी आज भी दिन में 3-4 इनके जलसे जुलूस थे और बाज़ाब्ता मिलना भी चाहते हैं कम्युनिटी के। सो इनका इंटरेस्ट जो है बहुत ही है। ये प्रोग्राम वज़ीर हुकूमत आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी इखलाक साहब की उनकी वज़ीर हुकूमत का कलमदान संभालने के बाद आज बरतानिया के अंदर वो तशरीफ़ लाए, और उनके चाहने वालों ने आज यहाँ बर्मिंघम में अंदर एक बहुत बड़ा जलसा आम किया है। हमारे दरमियान जनाब चौधरी इखलाक साहब जो पहली बार मिनिस्टर बन के यूके की धरती पे एक्चुअली बर्मिंघम में तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ओवरसीज़ के जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह वो बाखूबी जानते हैं, और उनके ऊपर इनकी नज़र भी है, और इंशाअल्लाह वो हल होंगे। और इमरान खान के विजन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में काम जितने भी हैं वो हो रहे हैं और इंशाअल्लाह होंगे। साथ समेत स्टेज पे बैठे हुए पिंडाल में मौजूद तमाम दोस्तों को खुशामदीद, और आप दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया वालों का कि आपने वक्त निकाला और हमें टाइम। वज़ीर माल आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब को बर्मिंघम आमद पर खुशामदीद कहते हैं, और बाकी तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने टाइम निकाला और यहाँ पर शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने मेहमान आए बहुत शुक्रिया इन्होंने, तो इखलाक साहब जनाब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करी रहे, और इंशाल्लाह ओवरसीज़ थी इंशाल्लाह वापस जा सुनते, और ओवरसीज़ ने बड़ी कंप्लेन इंशाल्लाह सारियां हल हो सकन इंशाल्लाह। तो असां उन्होंने दुआ गो अल्लाह ताला ने हर कदम पर अल्लाह ताला कामयाब करे। शुरका का कहना है कि चौधरी इखलाक जैसे सियासतदान को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर माल बनाने पर तहरीक इंसाफ की आला क़यादत और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के शुक्रगुजार हैं। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर टीवी।